4 अप्रैल 1979 की रात रावलपिंडी की सेंट्रल जेल में गैर मामूली खामोशी थी। जेल की दीवारों के पीछे एक ऐसा शख्स कैद था जिसने पाकिस्तान की तारीख में गहरे नक़ूश छोड़े। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, साबिक़ वज़ीर आज़म और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी, अपनी ज़िंदगी की आखिरी रात गुजार रहे थे। उनके साथ एक नाकाबिले यकीन सफ़र का इख्तिताम होने वाला था, एक ऐसा सफ़र जिसने उनको एक मामूली जागीरदार के बेटे से पाकिस्तान की सबसे बड़ी शख्सियत बना दिया। 3 अप्रैल की सुबह भुट्टो बेदार हो गए तो वो बिल्कुल लाइम थे कि ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। बेनज़ीर भुट्टो 2 अप्रैल 1979 की सुबह अपने बिस्तर में लेटी। तभी अचानक उनकी वालदा नुसरत भुट्टो कमरे में ये कहते हुए दाखिल हुई, पिंकी, घर के बाहर जो फौजी है वो कह रहे हैं कि हमें आज ही आपके वालिद से मुलाकात करने जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? बेनज़ीर अपनी सवाने उम्री डॉटर ऑफ द ईस्ट में लिखती है, मुझे मालूम था कि इसका मतलब क्या है, मेरी वालदा को भी मालूम था, लेकिन हम दोनों इसको कबूल नहीं कर पा रहे थे। इसका एक ही मतलब था कि ज़ियाउल हक मेरे वालिद का कत्ल करने को तैयार थे। नुसरत और बेनज़ीर भुट्टो को एक कार में रावलपिंडी जेल ले जाया गया। तलाशी के बाद उन्हें भुट्टो के सामने ले जाया गया। उनके दरमियान 5 फुट की दूरी रखी गई। बेनज़ीर लिखती है, मेरे वालिद ने पूछा था कि घर वालों से मुलाकात के लिए उन्हें कितना वक्त दिया गया है। जवाब आया, आधा घंटा। मेरे वालिद ने कहा, लेकिन जेल के कवानीन के मुताबिक फांसी से पहले ख़ानदान वालों से मुलाकात के लिए 1 घंटा मिलता है। लेकिन एहलकार ने जवाब दिया कि मुझे ऐसी ही हिदायत मौसूल हुई कि आपको सिर्फ आधा घंटा दिया जाए। वो ज़मीन पर एक गद्दे पर बैठे थे क्योंकि उनकी कोठरी से मेज़, कुर्सी और पलंग हटा दिए गए थे। बेनज़ीर मज़ीद लिखती है, उन्होंने मेरी लाई हुई किताबें और मैगज़ीन मुझे वापस कर दी। मेरे वालिद ने मुझसे कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद वो लोग इन्हें हाथ लगाएं। उन्होंने मुझे उनके वकील के दिए हुए कुछ सिगार भी वापस किए। वो कह रहे थे कि शाम के लिए मैंने एक सिगार बचा कर रखा है। वो मुझे अपनी शादी की अंगूठी दे रहे थे, लेकिन मेरी वालदा ने उन्हें रोक दिया। इस पर उन्होंने कहा, अभी तो मैं इसे पहन लेता हूँ, लेकिन बाद में इसे बेनज़ीर को दे दिया जाए। थोड़ी देर बाद जेलर ने आकर कहा कि मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया है। बेनज़ीर ने कहा कि कोठरी को खोलिए, मैं अपने वालिद को गले लगाना चाहती हूँ, लेकिन जेलर ने इसकी इजाज़त नहीं दी। बेनज़ीर मज़ीद लिखती है, मैंने कहा, प्लीज़, मेरे वालिद पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म हैं और मैं उनकी बेटी हूँ। ये मेरी आखिरी मुलाकात है और मुझे उनको गले लगाने का हक़ है। लेकिन जेलर ने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा, गुड बाय पापा। मेरी वालदा ने सलाखों के दरमियान हाथ बढ़ाकर मेरे वालिद को छुआ। हम दोनों तेज़ी से बाहर की जानिब निकले। मैं पीछे मुड़कर देखना चाहती थी, लेकिन मेरी हिम्मत जवाब दे गई। जेल सुपरिटेंडेंट यार मोहम्मद ने उन्हें काला वारंट पढ़कर सुनाया, जिसे उन्होंने चुपचाप सुना। भुट्टो ने कोठरी के बाहर खड़े गार्ड को बुलाया और डिप्टी सुपरिटेंडेंट से कहा कि मरने के बाद मेरी घड़ी इसको दे दीजिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपनी 12 फुट लंबी 7.5 फुट चौड़ी कोठरी में ज़मीन पर पड़े गद्दे पर तराश। सुपरिटेंडेंट जेल यार मोहम्मद, सिक्योरिटी बटालियन कमांडर लेफ्टिनेंट रफ़ीउद्दीन, मजिस्ट्रेट मिस्टर बशीर अहमद और जेल डॉक्टर सगीर हुसैन ने सेल में आकर उन्हें ब्लैक वारंट पढ़कर सुना। भुट्टो लेटे लेटे ये हुक्म सुना। उनके चेहरे पर कोई अंदेशा नहीं था। उन्होंने जेल सुपरिटेंडेंट की आंखों में आंखें डालकर कहा कि ना तो तरीक़ेकार के मुताबिक उनके दीगर रिश्तेदारों को उनसे मिलवाया गया, ना ही फांसी का तहरीरी हुक्मनामा दिखाया गया और ना ही उन्हें कानून के मुताबिक 24 घंटे पहले इतला दी गई। उन्होंने कर्नल रफ़ी को मुखातिब किया, रफ़ी, ये क्या ड्रामा खेला जा रहा है? जवाब में अफसर ने कहा, आखिरी हुक्म मिल चुका है, आपको फांसी दी जा रही है। उन्होंने पूछा, किस वक्त, कब? कर्नल रफ़ी ने 7 उंगलियां उठाई। जनाब, 7 घंटे बाद। वक्त कतरा कतरा करके गुजर रहा था। भुट्टो ने अपने मुशक्कती अब्दुर्रहमान से कहा कि उनकी दाढ़ी बढ़ चुकी है, शेव का बंदोबस्त किया जाए। भुट्टो ने 7:05 पर शेव की। इस दौरान वो अपने साथ बरती जाने वाली नाइंसाफियों और नारवा सलूक का शिकवा करते रहे। 8:15 पर उन्होंने वसीयत लिखनी शुरू की, मगर उनका जहन मुंतशिर था। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थी। मौत का लम्हा करीब आता जा रहा था। 11:25 पर वो सोने के लिए लेट गए। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जब 11:50 पर उन्हें जगाने पहुंचा तो भुट्टो साहब ने उसकी आवाज़ों का कोई जवाब नहीं दिया। जेल डॉक्टर ने 3 बार उनका मुआयना किया। वो बज़ाहिर ठीक थे, मगर बिल्कुल खामोश और साकित लेटे थे। दूसरी तरफ जल्लाद तारा मसीह को लाहौर से बज़रिया बैन रावलपिंडी जेल पहुंचा दिया जाता है। वो इस बात से लाइल थे कि उसे किस मकसद के लिए यहाँ लाया गया है। 1:10 पर आखिर भुट्टो खुद गद्दे से उठे। वक्त हो चुका था, गर्म पानी मौजूद था, मगर उन्होंने नहाने से साफ इनकार कर दिया।
وہ رات تاریک تھی، جیل میں بارش ہوئی اور آسمان پر گہرے بادل تھے۔ انتظامیہ نے اسٹریچر کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ جیل حکام بھٹو کے سیل تک گئے۔ مجسٹریٹ نے ان کے وصیت کے بارے میں پوچھا، مگر خیالات منتشر ہونے کے باعث وہ کچھ نہیں لکھ سکے تھے۔ جو شخص کل تک عالم اسلام کا اہم ترین رہنما تصور کیا جاتا تھا، اسے اسٹریچر پر پھانسی گھاٹ کی سمت لے جایا جا رہا تھا۔ بھٹو اسٹریچر سے خود اتر گئے اور پھانسی کے پھندے تک خود چل کر گئے۔ مشقتی عبد الرحمن آنکھوں میں آنسو اور ہاتھ میں چائے کا کپ لیے سامنے کھڑا تھا۔ پھانسی گھاٹ 250 گز دور تھا۔ اس دوران مکمل خاموشی رہی، بس قدموں کی دھمک۔ ایک موقع پر بھٹو نے نصرت بھٹو کے تنہا رہ جانے پر غم کا اظہار کیا، مگر پھر خاموشی چھا گئی۔ آخر وہ لمحہ آ گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو بے تاثرہ چہرہ لیے دار پر کھڑے تھے۔ وہ اس موت سے چند لمحے دور تھے جو بھٹو کو دائمی زندگی بخشنے والی تھی۔ ہتھکڑی کھول کر بھٹو کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے گئے۔ تارا مسیح نے چہرے پر سیاہ ماسک چڑھا دیا۔ بھٹو نے کہا، فنش اٹ۔ 2:04 پر جلاد نے لیور دبایا۔ بھٹو ایک جھٹکے سے پھانسی کے کنویں میں گرے۔ ان کا جسم کچھ دیر دھیرے دھیرے ہلتا رہا اور پھر ساکت ہو گیا۔ پھانسی گھاٹ میں بہت دیر تک خاموشی رہی، گہری اور اداس خاموشی۔ بھٹو کو پھانسی کیوں ہوئی، الزام کیا تھا، اس کو سمجھتے ہیں۔ دسمبر 1970 میں احمد رضا قصوری پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر قصور سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے، مگر انتخابات کے کچھ عرصے بعد پارٹی کے چیئرمین سے ان کے اختلافات کا آغاز بھٹو کے اس اعلان سے ہوا کہ وہ 3 مارچ 1971 کو ڈھاکہ میں بلائی جانے والے قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے، نہ ہی کسی اور رکن اسمبلی کو ایسا کرنے دیں گے۔ بعض اخباروں نے لکھا کہ ایسا کرنے والوں کی ٹانگیں توڑ دیں گے۔ احمد رضا قصوری اس اجلاس میں شرکت کے لیے ڈھاکہ پہنچ گئے، لیکن اجلاس منعقد نہیں ہوا۔ یہیں سے بھٹو اور قصوری کے درمیان فاصلے پڑنے شروع ہو گئے۔ جب قصوری واپس آئے تو بھٹو نے پارٹی پالیسی سے اختلاف کرنے پر قصوری سے قومی اسمبلی کی نشست سے استعفیٰ طلب کر لیا، مگر قصوری نے انکار کر دیا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے یہ نشست پاکستان پیپلز پارٹی کی بدولت نہیں بلکہ اپنی مقبولیت کی بنیاد پر جیتی ہے۔ بھٹو نے معراج خالد، حنیف رامے اور یعقوب خان کے الزامات کی روشنی میں احمد رضا قصوری کو پارٹی رکنیت سے معطل کر دیا۔ 1972 میں جب قومی اسمبلی کے اجلاس شروع ہوئے تو احمد رضا قصوری نے PPP کے حوالے سے جیتی نشست چھوڑے بغیر تحریک استقلال میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ 1973 کا آئین منظوری کے لیے ایوان میں پیش ہوا تو قصوری ان 3 افراد میں شامل تھے جنہوں نے اس پر دستخط نہیں کی۔ اسمبلی میں قصوری کی بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف تقاریر جاری رہی۔ 4 جون 1974 کو بھٹو نے قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ آئین پر حزب اختلاف کا شور اور واویلا بلا جواز ہے، کیونکہ حزب اختلاف کے تمام ارکان نے آئین پر دستخط کیے ہیں اور یہ ایک متفقہ آئین ہے۔ اس پر قصوری نے اسپیکر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ رتو ڈیرے سے آنے والے فاضل مقرر غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ میں نے آئین پر دستخط نہیں کیے، اس کے حق میں ووٹ نہیں دیا، پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آئین پر سب نے دستخط کیے ہیں اور یہ متفقہ آئین ہے۔ اس مداخلت اور ان ریمارکس پر بھٹو طیش میں آ گئے اور انہوں نے قصوری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چلاتے ہوئے کہا کہ میں نے اس شخص کو بہت برداشت کر لیا ہے، یہ مجسم زہر قاتل ہے، اب ہم اس کو قطعی برداشت نہیں کریں گے۔ قومی اسمبلی میں بھٹو کے اس تقریر کے کوئی 5 ماہ بعد 11 نومبر 1974 کا واقعہ پیش آیا۔ 11 نومبر 1974 کی رات احمد رضا قصوری اور ان کے والد نواب محمد احمد خان قصوری ایک گاڑی میں سفر کر رہے تھے۔ لاہور میں گجر پورہ کے علاقے سے گزرنے کے دوران ان پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا۔ یہ حملہ لاہور کے گجر پورہ علاقے میں جب قصوری خاندان کی گاڑی سڑک پر سفر کر رہی تھی اس وقت پیش آیا۔ احمد رضا قصوری اور ان کے والد کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی، جس میں نامعلوم حملہ آوروں نے ان کی گاڑی کو نشانہ بنایا۔ حملے کے دوران احمد رضا قصوری کے والد نواب محمد احمد خان قصوری کو گولی لگی۔ گولی ان کے سر پر لگی جس سے وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ احمد رضا قصوری خود اس حملے میں محفوظ رہے اور انہیں کوئی چوٹ نہیں لگی۔ نواب محمد احمد خان قصوری کی ہلاکت کے بعد احمد رضا قصوری نے فوراً ہی اس کا الزام ذوالفقار علی بھٹو پر لگایا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ یہ حملہ بھٹو کے حکم پر کیا گیا تھا، کیونکہ احمد رضا قصوری نے بھٹو کی حکومت کی مخالفت کی تھی۔ یہ الزام بھٹو کے خلاف قتل کے مقدمے کی بنیاد بنا اور بعد میں بھٹو کی سزائے موت کی وجہ بنا۔ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں یہ کیس سرد خانے میں پڑا رہا، مگر 5 جولائی 1977 کو مارشل لاء نافذ ہوا تو اس کیس میں جان پڑ گئی۔ 3 ستمبر کو معزول وزیر اعظم کو رات کے اندھیرے میں گرفتار کر لیا گیا۔ اکتوبر 1977 میں یہ کیس لوئر کورٹ کے بجائے ہائی کورٹ پہنچ گیا اور اس میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا ہوئی۔ نواب محمد احمد خان قصوری کی ہلاکت اور احمد رضا قصوری پر قاتلانہ حملہ ذوالفقار علی بھٹو کی زندگی میں ایک اہم موڑ تھا۔
یہ واقعہ نہ صرف بھٹو کی سیاسی زندگی کا خاتمہ ثابت ہوا بلکہ پاکستان کی سیاست میں ایک اہم اور متنازع واقعہ بن گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو 5 جنوری 1928 کو لاڑکانہ سندھ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سر شاہ نواز بھٹو ایک بڑے جاگیردار اور سیاستدان تھے۔ بھٹو خاندان کے پاس دولت اور طاقت کی فراوانی تھی، مگر ذوالفقار کی نگاہیں ہمیشہ سے کچھ اور کی تلاش میں تھی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم لاڑکانہ اور بمبئی میں حاصل کی اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ چلے گئے۔ بھٹو نے کیلیفورنیا یونیورسٹی سے سیاسیات میں بیچلرز کی ڈگری حاصل کی اور اس کے بعد آکسفورڈ یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری لی۔ 25 نومبر 1954 کو ذوالفقار علی بھٹو سندھ یوتھ فرنٹ کے صدر کے طور پر پہلی بار خبروں میں آئے جب انہوں نے 1 یونٹ کے بارے میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ 7 اکتوبر 1958 کو اس وقت کے صدر میجر جنرل اسکندر مرزا نے آئین کو معطل کیا۔ وزیر اعظم ملک فیروز خان کو گھر بھیجا، اسمبلی اور سیاسی پارٹیاں توڑی اور ملک گیر مارشل لاء لگا کر آرمی چیف جنرل ایوب کو مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 24 اکتوبر 1958 کو جنرل ایوب خان کو وزیر اعظم بھی بنا دیا گیا، جنہوں نے صرف 3 دن بعد یعنی 27 اکتوبر 1958 کو اسکندر مرزا کا بوریا بستر گول کیا، انہیں ملک بدر کیا اور خود عہدہ صدارت بھی ہتھیا لیا۔ صدر ایوب خان نے جس 11 رکنی کابینہ کا اعلان کیا تھا اس میں 3 فوجی جرنیلوں کے علاوہ 8 غیر سیاسی سویلین بھی تھے۔ ان میں 30 سالہ نوجوان وکیل ذوالفقار علی بھٹو کو وزیر تجارت کا عہدہ دیا گیا تھا، جو اس وقت تک پاکستان کے کم عمر ترین وزیر تھے۔ صرف 1.25 سال کے عرصے میں ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی کارکردگی سے اس قدر متاثر کیا کہ 7 جنوری 1960 کو صدر جنرل ایوب خان نے اپنی 11 کابینہ میں وزارتوں کی تقسیم نو کی تو ذوالفقار علی بھٹو واحد وزیر تھے جنہیں سب سے زیادہ یعنی 6 وزارتوں کے قلمدان سونپ دیے گئے۔ 21 جون 1964 کو صدر جنرل ایوب خان نے ذوالفقار علی بھٹو کو اعلیٰ کارکردگی پر پاکستان کا سب سے بڑا سول ایوارڈ ہلال پاکستان بھی دیا، لیکن 17 جون 1966 کو دونوں کی راہیں جدا ہوئی تو جنرل ایوب کا ستارہ بھی گردش میں آ گیا، جبکہ بھٹو نئی بلندیوں کی طرف گامزن ہو گئے۔ جنرل ایوب کے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو کا ساتھ تقریباً 8 سال تک رہا، جس میں وہ ان کے دست راست اور سب سے قابل اعتماد وزیر تھے، لیکن تعلقات میں دراڑ 1965 کی پاک بھارت جنگ کے بعد اور تاشقند معاہدے پر دستخط کے بعد پیدا ہوئے۔ بھٹو نے معاہدے کو پاکستان کے مفادات کے خلاف سمجھا اور اسے قومی وقار کے لیے نقصان دہ قرار دیا۔ اس معاملے پر دونوں کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہو گئے۔ تاشقند معاہدے کے بعد بھٹو نے ایوب خان کی پالیسی اور حکومت پر کھل کر تنقید شروع کر دی۔ انہوں نے ایوب خان کے آمرانہ حکومت اور ان کی اقتصادی پالیسی کو نشانہ بنایا۔ بھٹو کی تنقید نے انہیں عوام میں مزید مقبول بنا دیا، لیکن ایوب خان کے ساتھ ان کے تعلقات میں دراڑ مزید گہری ہوتی گئی۔ 1967 میں بھٹو نے ایوب خان کی حکومت سے اختلاف کے بعد اپنی سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی قائم کی۔ روٹی، کپڑا اور مکان کے نعرے کے تحت پی پی نے عوام کے دل جیت لیے۔ بھٹو کی شخصیت اور ان کی جماعت کی عوامی مقبولیت نے انہیں 1970 کے انتخابات میں کامیاب کرایا۔ 1970 کے انتخابات میں پی 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 نے مغربی پاکستان میں بھاری اکثریت حاصل کی، جبکہ مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ نے کامیابی حاصل کی۔ 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد بھٹو نے پاکستان کے صدر کا عہدہ سنبھالا اور 1973 میں نئے آئین کی منظوری کے بعد وزیر اعظم بنے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی زندگی کا اختتام اگرچہ بہت دردناک ہے، لیکن ان کی وراثت آج بھی زندہ ہے۔ ان کی بیٹی بے نظیر بھٹو نے ان کی راہ پر چلتے ہوئے پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بن کر تاریخ رقم کی۔ بھٹو کے اصول، ان کی عوامی خدمت کا جذبہ اور ان کی قربانیاں آج بھی پاکستانی عوام کے دلوں میں موجود ہیں۔ ان کی کہانی ایک یادگار ہے کہ کس طرح ایک انسان اپنے عزم اور حوصلے سے تاریخ کا رخ موڑ سکتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستانی تاریخ کے واحد شخصیت ہے جو اعلیٰ ترین سرکاری اور انتظامی عہدوں پر فائز رہے، جن میں صدر، وزیر اعظم، وزیر خارجہ، اسپیکر، چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر اور پاک فوج کے سپریم کمانڈر کے اعلیٰ عہدے شامل ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کی سیاست پر بھی راج کیا۔ وہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی اور چیئرمین، پاکستان کے پہلے منتخب حکمران اور پاکستان کی تاریخ کے واحد عوامی لیڈر بھی تھے۔ دوستو، یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایسے ہی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔